जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा, तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास अपने मजालिम का कोई जवाब नहीं है। पीटीआई जिस तरह वजूद में आई थी उसी तरह वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। उसकी इतनी ही जिंदगी थी, वो पहले दिन से वेंटिलेटर पे थी, पहले दिन से वो ऑक्सीजन पे थी और उसकी इतनी ही जिंदगी थी। मुझे लगता है कि आजमाइश तो इंसान पे आ जाती है, हम पर भी आई, मियां साहब पर भी आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी आई, और पाकिस्तान के अवाम पर सबसे बड़ी मुश्किल आई वो ये कि देखें, पाकिस्तान शायद वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सुबह महंगाई कुछ और होती है, दोपहर को कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है, जहां महीनों के हिसाब से नहीं, सालों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, मिनटों के हिसाब से जो है वो महंगाई होती है। और आज हम ये सुनते हैं कि 3 दफ़ा गैस मिलेगी दिन में, जैसे वो 1-1 किलो या 2-2 किलो चीनी के थैले पाकिस्तान के अवाम को भीख की तरह थमाए जाते थे अंगूठे पे निशान लगाकर। आज उसी तरह सुबह नाश्ता आपको अगर आपने पहले करना है या बाद में करना है और गैस का वक्त ख़त्म हो गया है तो वो वक्त का तयन कि आप कब नाश्ता करेंगे, कब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, कब तहज्जुद का वक्त शुरू होगा, कब आप गर्म पानी से वज़ू कर सकते हैं, कब आपको गैस मिलेगी, कब आप दोपहर का खाना खाएंगे, कब आप रात का खाना खाएंगे, इमरान खान तय करेगा, जिसके घर में बनी गाला में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिला तातुल 24 घंटे गैस आती है, जिसके किचन का खर्चा या हुकूमत पाकिस्तान देती है या पाकिस्तान के अवाम देते हैं। उसको क्या लगे चीनी की कीमतों से, डीजल की कीमतों से, फर्राटे भरती हुई 10 मर्सिडीज़ की जो उसका कॉन्वॉय जाता है, उसको क्या पता कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिलता है, डीजल की क्या प्राइस है, बिजली की क्या कीमतें हैं, गैस की क्या कीमतें हैं। ये तो पाकिस्तान के अवाम जाने बेचारे जो ये अजाब पूरा दिन और पूरी रात भुगतते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने दें, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ अवाम के को देख रहे हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला के बाद अल्लाह ताला की मखलूक पर अपना फैसला छोड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की अवाम करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज अल्लाह ताला की शान देख रही हूँ। मुझे और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला की ज़ात पर पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि क्या हुआ। लेकिन ना मियां साहब को ये पता था, ना मुझे ये पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। वही हुकूमत है, वही जाली हुकूमत है, वही अदालतें हैं, वही ताकत का गलत इस्तेमाल है, वही साजिशी आज भी मौजूद हैं। लेकिन आप ये देखें, कुदरत का निज़ाम
کہ ان کی موجودگی میں، ان کے دور حکومت میں آج نواز شریف صاحب کے حق میں، ان کی بے گناہی میں آج تیسری بڑی گواہی عدلیہ کے اندر سے سامنے آئی ہے۔ تیسری بڑی شہادت عدلیہ کے اپنے اندر سے سامنے آئی ہے۔ تو ہمیں یہ یقین تھا کہ ظالم کے دن گنے ہوتے ہیں اور ظالم کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ سن رکھا تھا، دیکھ لیا تھا، لیکن اتنی جلدی ظالم شکنجے میں آ جائے گا، اتنی جلدی حکومت میں اور پاور میں رہتے ہوئے ایکسپوز ہو جائے گا، یقین جانیے اس کا اندازہ نہ میاں صاحب کو تھا نہ مجھے تھا۔ اس لیے آج ہم سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس نے سزا دی ارشد ملک صاحب مرحوم، انہوں نے نواز شریف صاحب کے حق میں اپنی زندگی میں گواہی دی۔ اپنے نوکری کے ملازمت کے دوران انہوں نے یہ گواہی دی۔ اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج تھے، انہوں نے اپنی دوران ملازمت نواز شریف صاحب کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ جس شخص نے 2 سال کی محنت کے نتیجے میں نواز شریف کے مقدمے اور ان کے فیصلے کروائے زور، طاقت، دھونس اور دھاندلی کے نتیجے میں وہ شخص ان کے پاس چل کر گیا، وہ شخص جو آج پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا ہے اور اس فائی میں کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ شخص گیا شوکت عزیز صدیقی کے پاس اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بینچ میں یا تو نہ بیٹھنا یا پھر نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی۔ اور اب گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں ان کی یہ گواہی آ گئی کہ ثاقب نثار صاحب نے، جو اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ کے، ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان کے سامنے فون پر یہ کہا، بلکہ یہ گارنٹی لی کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے بیل نہیں دی جائے گی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور پنجاب کے معاملات بہت فرق ہوتے ہیں، آپ یہ ایسے ایکٹ کریں جیسے آپ نے یہ بات سنی ہی نہیں، سنی انسنی کر دیں، یعنی کہ اپنی مجبوری کا بھی اظہار کیا اور اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میں تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن بجائے اس کے کہ نواز شریف کو انصاف ملتا، پہلی گواہی پہ ملتا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی پہ ان کو انصاف ملتا، اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کوئی عام شخص نہیں ہے، انہوں نے آئین اور قانون کا حلف اٹھا رکھا ہے، وہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز ترین جج تھے، انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران یہ سوال اٹھایا، یہ شہادت دی، تو بجائے اس کے کہ ان کی اس شہادت پر ایکشن لیا جاتا، نواز شریف کو انصاف دیا جاتا، بھلے آپ شوکت عزیز صاحب کو بلا لیتے، جنرل فیض صاحب کو بلا لیتے، دونوں کو بلاتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے، آپ نے اس معزز جج کو نوکری سے فارغ کر دیا، بلکہ نہ صرف یہ، آپ نے اس کو سچ بولنے کی پاداش میں آپ نے اس کا مقدمہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے گئے، اور اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے لیے انصاف کے منتظر ہیں، اپنا مقدمہ کی باری آنے کے منتظر ہیں۔ تو جس ملک میں جو منصف ہیں وہی انہی کو انصاف نہ ملے تو آپ کی اور میری انصاف کی فراہمی تو بہت دور کا خیال ہے۔ اس کے بعد شہادت آئی خود سزا دینے والے جج کی، جن کا نام ارشد ملک ہے، جو اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پر کوئی کارروائی کی جاتی، ان کی جو الزامات تھے اس کی تحقیقات ہوتی،
آپ نے انہی کو نوکری سے برخاست کر دیا اور اس معاملے کو اس طرح دبا دیا جیسے وہ کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بجائے اس کے کہ آپ تحقیقات کرتے کہ ارشد ملک کو اس کی ویڈیو کس نے دکھائی اور کیوں بلیک میل کیا. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو یا جس کی حکومت تھی اس کو سزا دینے کے لیے، جعلی سزا دینے کے لیے آپ نے اس جج کو کہا کہ وہ قانون کے جو چہرے پر داغ ہے، بدنما داغ ہے، تو وہ داغ آپ نے مٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے اس داغ کو مزید گہرا کیا اور جج کو سزا دی، شہادت دینے والے کو سزا دی، لیکن جس کے بارے میں اس نے شہادت دی تھی اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اب جو گلگت بلتستان کے چیف جج صاحب ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے. انصار عباسی صاحب کو جنہوں نے یہ خبر جو ہے وہ اخبار میں چھاپی اور جس میڈیا ہاؤس نے چلائی، ان کو عدالت میں بلا لیا گیا اور ان کو صرف ایک پیغام رساں ہونے کا ان کو اس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر توہین لگا دی گئی اور اس کا نوٹس جاری کر دیا گیا. حالانکہ آپ ان کو بھی بلاتے، ان سے سچ پوچھتے، سنتے، یا عدالتوں کے چکر لگاؤں، تو یہ تو جواب آپ کی جو آپ نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، اس کا ثبوت ہے. جب نواز شریف صاحب پر الزام لگا، مجھ پر الزام لگا، تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ کیونکہ ہم بے قصور تھے، ناجائز الزام تھا، تو ہم نے کہا ہم کھڑے ہیں، ہمارا احتساب کرو. 200 کے قریب ہم نے پیشیاں بھگتی جعلی مقدموں کے اندر. اور آپ ثاقب نثار صاحب، آپ نے ساری زندگی آپ انصاف کے قانون کے طالب علم رہے ہیں، انصاف کی ترسیل کے ذمہ دار رہے ہیں، ہائیسٹ کورٹ کے سربراہ رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ میں کیوں اس میں آؤں؟ نہ میں انکار کر رہا ہوں، نہ میں اقرار کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے عدالتوں کے چکر لگانے کی؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف تو 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے اپنے پورے خاندان سمیت، اپنی بیٹی سمیت، اس نے جھوٹے مقدمات کو، آج یہ 5واں سال ہے ہمیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. اگر ایک منتخب وزیر اعظم، 22 کروڑ عوام کا منتخب وزیر اعظم آفس چھوڑ سکتا ہے، عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، قانون کے سامنے سر جھکا سکتا ہے، آئین کے سامنے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جھکاتا ہے، تو آپ آئین اور قانون سے ماورا کس طرح ہو گئے؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیان حلفی آتا ہے، جب کوئی ایفیڈیوٹ آتا ہے، تو اس کے جواب میں بھی بیان حلفی ہی لایا جاتا ہے. اس کے جواب میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی ہوتا کون ہے مجھے عدالت میں بلانے کا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انصاف کے معیار آپ دیکھیں کہ مشرف کو سزائے موت سنا دینے والی جو عدالت تھی یا جو فیصلہ تھا، اس کو اوور ٹرن کر دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ خصوصی عدالت جس نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو، قوم کے مجرم کو، پاکستان کے مجرم کو، جس نے پاکستان کا آئین توڑا، اس کو جس نے سزائے موت سنائی تھی، اس سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف اس چھوٹے سے اس کے اوپر کہ اس خصوصی عدالت کی جو منظوری تھی وہ کیبنٹ نے نہیں دی تھی. اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بے گناہی کی گواہی، شہادت 3 ججز نے دی، لیکن فیصلہ جوں کا توں برقرار ہے. تو انصاف کے یہ معیار آپ قوم کے سامنے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. اور انصار عباسی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں، پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ہمارے خلاف بھی خبریں لکھتے ہیں، ہمارے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ کرتے ہیں. تو انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا. سچ جو ہے وہ توہین نہیں ہے، سچ نجات ہے.
اور اطہر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹیڈ جج ہیں، ان کی ایک اچھی شہرت ہے، میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں. وہ چند ان ججز میں سے ہیں جو آئین اور انصاف پر چلنے پر یقین رکھتے ہیں. مجبوریاں الگ، لیکن ان کی وہ ایک اچھی شہرت کے حامل ہیں. اور وہ جج ہیں جنہوں نے جب لائرز موومنٹ میں انہوں نے ججز کی اور انصاف کی بحالی کے لیے جدوجہد کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ججز اور لائرز کے ساتھ مل کر. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اطہر من اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ صرف ججز کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ جو ججز اس وقت اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے، وہ ان کی بحالی کی یا کچھ افراد کی بحالی کی موومنٹ نہیں تھی. وہ اس عدل کی بحالی کی موومنٹ تھی جس کو ایک ڈکٹیٹر نے ود اے اسٹروک آف پین ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا. تو اطہر من اللہ صاحب سے میں بالکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے، سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے، سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے، اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کس چیز کا نام ہے یا منصف کی توہین کس کا نام ہے، تو آپ ابھی 2-3 دن پہلے کے حکومتی ایک شخص کے جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی، اس نے یہ بات کی تھی کہ اس جج کو سامنے کھڑا کر کے جوتے مارنے چاہیے. اس سے بڑی توہین میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کبھی پاکستان میں نہ کسی منصف کی ہوئی ہے نہ عدلیہ کی ہوئی ہے. اور اس توہین پہ اگر نوٹس نہیں لیا جاتا، باقی جو اتنے واقعات توہین کے اس کا اگر نوٹس نہیں لیا جاتا تو پھر شکوک و شبہات اٹھیں گے اور جائز ہوں گے. اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں، میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی، اس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا، جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ثاقب نثار صاحب نہ صرف قانون کے، عدلیہ کے، قوم کے، آئین کے اور اس 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں، ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو ذرا کچھ دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ جو پھرتیاں انہوں نے اپنے چیف جسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نیفیریس ڈیزائن تھا، ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا، جس کا وہ مہرہ بنے. ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری، ان کی جو سربراہی ہے اس میں ہونا تھی. چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی، مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایم این ایز پر لگائی، مسلم لیگ نون کے وننگ ہارسز پہ لگائی، ان کے الیکٹیبلز پر لگائی، جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ الیکشن میں جیت کے مسلم لیگ نون کی نمبر آف سیٹس میں اضافے کا باعث بنیں گے، جس میں یہ طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے دائیں دانیال عزیز صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سو موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پاداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا. ثاقب نثار صاحب نے کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینیٹرز کو، ہمارے اپنے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹرینتھ کا باعث بنیں گے. اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ، اب میں کیا کہوں، پیناما کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا، وہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ہوا. اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پہ ان کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے تا حیات 22 کروڑ عوام کے
रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया। ताहयात उसकी बेटी को बगैर कोई इलेक्शन लड़े, बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे हुए 7 साल सजा दी, नाअहल किया। और उसके बाद वहीं पर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने तारीख एक बना दी इंसाफ के कत्ल की। उन्होंने नवाज शरीफ को PMLN की सदारत से भी हटा दिया। और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज रशीद साहब का हो या मुकदमा आपका हो या किसी और का हो, सजा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी और उसी बेंच से मिलेगी और उसी कोर्ट से मिलेगी। बल्कि सिर्फ आप ये देखें कि जब उन्होंने ये एक्सेसेस कमिट कर ली, जब ये ज्यादतियां वो कर चुके, तो बजाय इसके कि वो शर्मसार होते या कहीं ना कहीं उसको अनडू करने की कोशिश करते या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते, वो कहाँ किस तरफ चल पड़े। वो अपने सरकारी खर्चे के ऊपर कभी किसी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी कहीं छापे मार रहे हैं। और पाकिस्तान का कोई शख्स, कम ही शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो साजिश में शरीक नहीं था। साजिश में जो शरीक थे उनको तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हासिल थी, साकिब निसार साहब की भी और औरों की भी। साजिश के सारे मोरे बचे हुए थे। उसके अलावा कोई कारोबारी शख्स, कोई मीडिया का कोई भी सच बोलने वाला इंसान या कोई भी आम शहरी साकिब निसार साहब के रऊनत से और अताब से बचा नहीं। उन्होंने भरी अदालत में लोगों को खड़ा करके बेइज्जत करना शुरू किया और अपने कुर्सी का फायदा उठाया, लोगों की तस्लील की। PKLI जैसा अवाम का इदारा, जिसमें अवाम के जिगर का, लिवर का, बीमारियों का एक वाहिद इंस्टीट्यूट है, शहबाज शरीफ साहब की उस पे मोहर लगी है उनकी खिदमत की कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो लोग इंडिया पैसा ना होने की वजह से जिगर के अमराज के लिए इंडिया जाया करते थे, वो उन्होंने PKLI इदारा बनाया। और साकिब निसार साहब ने अपने भाई को, फ़कत अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अवाम को इलाज की सहूलत से उन्होंने जो है वो सहूलत उनसे छीन ली। और उसके अलावा मुझे वो दिन भी याद आता है जब एक अदालत में इन्होंने छापा मारा, रेड किया बतौर चीफ जस्टिस, और वो जज अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। मैं उन जज का नाम नहीं जानती, आप लोग जानते होंगे, हमने तो टीवी पे देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था। और वो जज का मोबाइल उन्होंने यूं उठा के ऐसे फेंका और उसके बाद यहीं पर उनकी चार्जशीट खत्म नहीं होती। उनकी चार्जशीट में जो सबसे बड़ा गुनाह है वो इमरान खान जैसे शख्स को, जो आज 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है, साबित करप्ट तरीन इंसान है, जो ना सिर्फ करप्ट है बल्कि करप्शन का सरगना है, जो ना सिर्फ ये कि अपनी ATM मशीन्स को प्रोटेक्शन देता है बल्कि माफियाज को प्रोटेक्शन देता है, माफियाज का सरबराह है। ऐसे शख्स को साकिब निसार साहब ने साकिब और अमीन के लक़ब से नवाजा। और ये उन्होंने इमरान खान को तो फेवर कर दिया, या इमरान खान को लाने वालों को तो फेवर कर दिया, लेकिन 22 करोड़ अवाम के साथ उस दिन से, जिस दिन से उनको साकिब और अमीन का या सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया, उस दिन से आज दिन तक इमरान खान ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से जो भी ज्यादतियां की हैं, उन सब का जिम्मेदार सबसे बड़ा आज साकिब निसार साहब हैं। और जिस शख्स ने, इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है, उनके वोटों का चोर है। ऐसे शख्स को
صادق اور امین قرار دینے والا شخص کتنا بڑا صادق اور امین ہے آج پوری دنیا کے سامنے وہ سازش بھی بے نقاب ہو گئی، اور صادق اور صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹس دینے والا اور لینے والا دونوں آج پوری دنیا کے سامنے قدرت نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے، جن کے نام سامنے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف سوائے بدنامی، رسوائی، تباہی اور عبرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ سب ذمہ داران جو اس تباہی، بربادی، رسوائی اور عبرت کے نشان کو آج حکومت میں لانے کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کا جو اعتراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے، تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ ریت میں سر چھپانے سے آپ کا جرم نہیں چھپے گا، ان جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے پوائنٹ پہ معاملات کو نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی آپ کی، ملک اور قوم کی بہت مشکل ہو جائے۔ تو یہ عبرت کا نشان ہے، عبرت کا مقام ہے، اس سے سبق سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ظلم کو اور دوام دیں۔ اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ریڈیمپشن ہے، ایک ہی وے آؤٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں، نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، اور انصاف مزید مقدمے بازی سے نہیں ملے گا۔ جو اصول آپ نے لاگو کیے تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو سزائیں جھوٹی سنائی جا رہی تھیں، جب ان پر جھوٹے مقدمے بن رہے تھے اور جاری تھے، اس وقت جس طرح آپ نے آئین، قانون اور طریقہ کار کا مذاق بنایا تھا، تو آج آپ بہت ہو گیا۔ نواز شریف نے 5 سال ظلم سہا، 5 سال ناانصافی سہی، مسلم لیگ نون نے 5 سال ناانصافی سہی، 5 سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو اب بہت ہو گیا۔ اب ان سزاؤں کو انڈو کریں، نواز شریف کو باعزت بری کریں۔ اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمپشن ہے، نہ اس کے سوا آپ کی کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے۔ تو آپ کی نئے ISI چیف سے کیا توقعات ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو آج دھکم پیل کے تھرو لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ اسی 19 یا 20 تاریخ کو سامنے رکھ کے کی جا رہی تھی کہ ان کی موجودگی میں جو آئین اور قانون کی تباہی مچا سکتے ہو وہ مچاؤ، لیکن آپ دیکھ لیں ان کے کرسی پہ ہوتے ہوئے بھی، سب طاقت کے موجود ہوتے ہوئے بھی آج ان کی ہر وار ناکام جا رہا ہے، ان کی ہر کوشش جو ہے وہ رائے گاں جا رہی ہے۔ تو اس میں آنے والوں کے لیے بھی سبق ہیں، جانے والوں کے لیے بھی سبق ہیں۔ میرے سبق یاد کرانے سے ان کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ جو حالات و واقعات پچھلے 3-4 سال میں اور خصوصاً پچھلے 2 مہینے میں اسٹیبلش ہوئے، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر یو ول گیٹ اوے ود اٹ، یہ نہیں ہوگا۔ تو اسی میں بہت بڑے سبق ہیں سیکھنے والوں کے لیے۔ میڈم کیا کہیں گے، آج جو ہے جوائنٹ سیشن میں بھی جو حکومتی اتحادیہ خاص طور PTI کے ارکانوں کہتے ہیں ہم آئین ہی ہمیں زبردستی لایا گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا؟ آپ نے جب کہا نا حکومتی اتحادی، مجھے لگا آپ نے کہا حکومتی قیدی۔ تو جو حکومت اپنی پہلے ہی جو بھیک میں دی ہوئی امداد پر کھڑی ہو، اور جب اس کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں، تو مجھے اس میں اور کیا باقی بچتا ہے کہنے کے لیے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے، حکومتی اتحادی بھی پڑھ رہے ہیں، حکومت بھی پڑھ رہی ہے، لانے والے بھی پڑھ رہے ہیں، جو لائے گئے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور عوام بھی پڑھ رہی ہے۔ جو بھی اب سچویشن ہے اس کا ایک ہی حل ہے جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو
ان مشکلات سے نکالنا ہے, اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص دھکیل چکا ہے, تو اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور اس کا راستہ فری اینڈ فیئر الیکشنز. عوام کے راستے سے ہٹ جائیں, عوام کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھیں, اس سے آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا, ناقابل تلافی نقصان ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں, عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. ہم صرف عوام کے کو دیکھ رہے ہیں, انہی پر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا فیصلہ چھوڑے ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. سزاؤں کا آغاز تو ہو گیا ہے اور وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے. سزا جو ہے وہ صرف جیل میں بند ہونے کو سزا نہیں کہتے. جب ایک بے گناہ, میں تو اچھی طرح یہ بات جانتی ہوں, جب ایک بے گناہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے سزا ہوئی ہے, وہ تو بڑی حوصلے سے اس کو کاٹتا ہے کہ یہ تو میرے راستے کی ایک ایسی ایک کانٹا تھا جس کو مجھے چننا ہی تھا, کیونکہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں. صرف جیل سزا نہیں ہوتی. جو آج جس عبرت کا وہ نشان چلتا پھرتا ایک انسان عبرت کا نشان بنا ہے, سزا وہ ہوتی ہے جس سزا کے ساتھ ان کو پوری زندگی رہنا پڑے گا. وہ جہاں جائیں گے ان کو انہی القابات سے لوگ نوازیں گے. جیل تو 3 سال 6 سال 8 سال 10 سال 2 سال 1 سال میں ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ سزائیں ان کے ماتھے پر قدرت نے لکھ دی ہیں جن سے وہ پیچھا کبھی نہیں چھڑا سکتے. میری نظر میں اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے. سابق جج کے ایفیڈیوٹ کو کیا آپ کی لیگل ٹیم عدالت میں لے کر آئے گی اور جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بنوائے گی؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, ہائی کورٹ کے جج کا نام بھی آیا, تو کیا یہ کیس کسی ہائی کورٹ میں ابھی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ بیٹھوں گی اور ہم اس چیز کو وے کریں گے, اور یہ میری لیگل آپشنز ابھی کھلی ہیں. میں اس کو ابھی ڈسکس بھی کر رہی ہوں, اور تھوڑا ٹائم آج نیب نے خود ہی مانگ لیا ہے. وہ نیب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا چاہتی تھی اور جو روز عدالت میں درخواست دیتی تھی کہ مریم کو یا گرفتار کیا جائے یا روز اس کے کیس کو عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے, آج وہ پتہ نہیں کس ناموشی سے میں ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی, لیکن میں کیونکہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو وہ چہرہ نہیں دیکھ سکی. آج انہوں نے خود 2 ہفتے مانگ لیے کیونکہ ان کے پاس کسی بھی چیز کا کوئی جواب نہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کتنے لوگ رابطے کر رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی ون ٹائم یوز کی لکھی ہوئی جماعت نظر آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی جس طرح وجود میں آئی تھی اسی طرح وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. اس کی اتنی ہی زندگی تھی, وہ پہلے دن سے وینٹیلیٹر پہ تھی, پہلے دن سے وہ آکسیجن پہ تھی, اور اس کی اتنی ہی زندگی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آزمائش تو انسان پہ آ جاتی ہے, ہم پر بھی آئی, میاں صاحب پر بھی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی آئی, اور پاکستان کے عوام پر سب سے بڑی مشکل آئی وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صبح مہنگائی کچھ اور ہوتی ہے, دوپہر کو کچھ اور ہوتی ہے, رات کو کچھ اور ہوتی ہے, جہاں مہینوں کے حساب سے نہیں, سالوں کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے نہیں, منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے. اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ 3 دفعہ گیس ملے گی دن میں, جیسے وہ 1-1 کلو یا 2-2 کلو چینی کے تھیلے پاکستان کے عوام کو بھیک کی طرح تھمائے جاتے تھے انگوٹھے پہ نشان لگا کر. آج اسی طرح صبح ناشتہ آپ کو اگر آپ نے پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے اور گیس کا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ وقت کا تعین کہ آپ کب ناشتہ کریں گے, کب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے, کب تہجد کا وقت شروع ہوگا, کب آپ گرم پانی سے وضو کر سکتے ہیں, کب آپ کو گیس ملے گی, کب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں گے, کب آپ رات کا کھانا کھائیں گے. عمران خان طے کرے گا جس کے گھر میں بنی گالا میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا تعطل 24 گھنٹے گیس آتی ہے, جس کے کچن کا خرچہ یا حکومت پاکستان دیتی ہے یا پاکستان کے عوام دیتے ہیں. اس کو کیا لگے چینی کی قیمتوں سے, ڈیزل کی قیمتوں سے, فراٹے بھرتی ہوئی 10 مرسیڈیز کی جو اس کا کانوائے جاتا ہے, اس کو کیا پتا کہ پیٹرول کتنے روپے لیٹر ملتا ہے, ڈیزل کی کیا پرائس ہے, بجلی کی کیا قیمتیں ہیں, گیس کی کیا قیمتیں ہیں. یہ تو پاکستان کے عوام جانے بیچارے جو یہ عذاب پورا دن اور پوری رات بھگتتے ہیں.
بولن بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کی کیا کریڈیبلٹی رہتی ہے؟ اور ایفیڈیوٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جس نوٹری پبلک سے آپ نے اس کو ٹیسٹ کروایا اس سے آپ نے بھی یوز کیا تھا، حالانکہ وہاں پہ 3 درجن سے زیادہ ایسے نوٹری پبلک وکلاء تھے جن سے انسٹ کروایا جا سکتا ہے. کیا کہنا؟ سب سے پہلے تو جو یو کے جتنے بھی یہ ادارے ہیں وہ کریڈیبل ہیں، ان کے اوپر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ کسی فلاں شخص کو جانتے تھے اور رابطہ کیا تھا، رابطہ تو ارشد ملک صاحب نے بھی کیا تھا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کرنا ہوتا ہے تو رابطے بھی ہو جاتے ہیں سب. تو وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی ان نون شخص ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. اور جب تک آپ نے نوٹری پبلک کی بات کی تو وہی یہ ادارہ ہے جہاں سے حکومت پاکستان بھی اپنے پیپرز اٹیسٹ کراتی رہی. تو جس کی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ دنیا میں کسی کورٹ آف لا میں اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی اسٹیمپ کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا، وہ چاہے اے سے ہو، بی سے ہو، سی سے ہو، اس بات کا کوئی نہ اسٹینڈنگ ہے نہ اس بات میں کوئی سبسٹنس ہے. افراد کے حوالے سے بڑا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. لاپتہ صحافی مدثر نارو 3 سال اس کو ہو گئے، ان کی فیملی اور ان کا 4 سالہ بچہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی پالیسی وہ کہاں ہے خاتون اور بچہ؟ آپ ان کو لے آئیں. میں ابھی جا رہی ہوں، پی ایف یو جے نے مجھے آج انوائٹ کیا ہوا ہے، پی ایف یو جے نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے بطور اسپیکر. تو میں آج وہیں پر جا رہی ہوں. میں اس بچے کو بھی لے کے جاتی ہوں، میں اس خاتون کو بھی لے کے جاتی ہوں، وہاں پر آپ میری بات سن لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. یہ کریڈیبل ادارہ ہے نوٹری پبلک، تو آپ اپنی منی ٹریل کی بھی کوئی نوٹری پبلک کروا کے عدالت میں جمع کروائیں گے یا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرائی تھی؟ آپ نے کروائی ہے؟ جی بالکل. میری جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ نوٹرائزڈ ہے، ہر چیز نوٹرائزڈ ہے. ہم نے جعلی ڈاکیومنٹس پیش نہیں کیے ان لوگوں کی طرح جن کے پاس آج کوئی جواب نہیں ہے میرے الزامات کا دینے کا. شکریہ. تھینک یو میڈم. آئیے آپ میرے ساتھ.